بار گزارش ہے جو حضرات راہ رو میں گزرگاہ میں بیٹھے ہیں اور ادھر آپ حضرات دیکھیے کافی جگہ ہے، کچھ لوگ باہر بھی ہیں، تھوڑا سا بیٹھے کافی جگہ ہے، دیکھیے بیچ میں نظر آ رہی جگہ ہے، جو قریب ہے وہ آگے آئے تو پیچھے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السميّ الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أقلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات محمد وآله صل على محمد وآل محمد بزرگان محترم عزاداران سالار شہیدہ عشرہ محرم اپنے اختتامی مراحل میں قدم رکھ چکا ہے اور آپ آیہ وافی ہدایہ آیہ محبت کو عنوان بنا کر میں اپنے معروضات آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچاتا رہا۔ ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو،
युहब्बिबकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। इस मेरे इत्तिबा का इनाम और इसका सिला ये मिलेगा कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देगा। वो बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा रहीम है। बेशक माशाअल्लाह। कल की तकरीर में मैं फिर एक बार गुजारिश कर दूं अपने मोहतरम अज़ादारों से कि वहीं पर दाखिल होके न बैठें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मोमिनीन तशरीफ़ ला रहे हैं उनको रास्ता गुजरने अंदर आने में ज़हमत हो रही है। एक बार फिर ज़रा सा दाहिने बाएं जो भी रूम मिले आपको थोड़ा थोड़ा चले आए, थोड़ा सा कायम आले मोहम्मद के लिए सब खड़े हो जाएं। सब आगे आगे आए माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। आगे आगे बिस्मिल्लाह, यस बेटा जी, माशाअल्लाह। एक मिलजुल के सलावत से नवाज़े व मोहम्मद व आले। कल की मजलिस में मैंने एक नए ज़ाविये से आप हजरात की समातों की ज़ियाफ़त की थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत का बदल और उसकी दलील इत्तिबा-ए रसूलुल्लाह। इत्तिबा-ए रसूलुल्लाह के लिए कोई नमूना चाहिए। बेशक बेशक माशाअल्लाह। और नमूना भी ऐसा चाहिए कि जिसमें कोई ऐब ना हो, कोई नक्स ना हो। माशाअल्लाह। इसलिए कि मुस्बत सिफतों में कशिश उस वक्त तक नहीं होती जब तक के मनफी सिफतों से ज़ात पाक ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ज़हन में बात महफूज है बेशक कल की, मुझे दोहराना ना पड़े। यानी मुस्बत सिफतों का दारो मदार और उनका एतबार इस बात पर है कि कोई ऐब ना हो, कोई मनफी सिफत, कोई नेगेटिव एट्रिब्यूट। और अगर मनफी सिफत नजर आ जाती है तो मुस्बत सिफतों की भी आबरू चली जाती है। वाह वाह बेशक। यही सबब है कि खुदावंद आलम ने अपने दीन के सिलसिले में उन लोगों पर एतबार नहीं किया कि जो दावदार थे, वाह 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 वाह। बेशक बेशक। जिनके दामन पे अयूब के धब्बे थे, साफ और शफाफ कबाओं पे नजर नहीं थी, क्या कहना वाह वाह। साफ सुथरे दामनों पर इंतखाब परवरदिगार की नजर नहीं थी। बहुत खूब बहुत खूब। नजर इस पर थी कि उस पर कोई ऐब का धब्बा तो नहीं है। और क्या खूब किसी शायर ने कहा है, छोटा सा शेर मुझे याद आ गया कि यहाँ पैबंद है धब्बे नहीं है। क्या कहने यहाँ पैबंद है धब्बे नहीं है, जुदा दुनिया से दामाने अली है। सलावत पढ़े तो मोहम्मद वाले। तो फितरत बशरी को वहशत है अयूब से, और ये अजब मिजाज इंसानी है कि ऐबदार भी ऐबदार को पसंद नहीं करता। क्या बात। यानी जिसमें कोई ऐब हो वो भी ऐबदार को पसंद नहीं करता।
ہم نے کسی ڈاکو کو کسی ڈاکو کی تعریف کرتے نہیں دیکھا. ہم نے کسی بھی چور کو کسی چور کی تعریف کرتے نہیں دیکھا. ہم نے کبھی بھی کسی خسیس و کنجوس کو کسی کنجوس کی تعریف کرتے نہیں دیکھا. ہم نے کبھی بزدل کو بہادر کی تعریف کرتے دیکھا ہے مگر بزدل کی تعریف کرتے نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ منفی صفات جن کے پاس ہوتے بھی ہیں وہ بھروسہ انہی پہ کرتے ہیں اور پسند انہی کو کرتے ہیں کہ جن میں کوئی منفی صفت اور کوئی عیب نہ ہو. یہ تقاضا ہے فطرت بشری کا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور محبوب جب کوئی بنتا ہے کہ جب اس میں کوئی عیب نہ نظر آئے. وجہ یہ ہے کہ ایک مثبت صفت اگر کشش پیدا کرتی ہے تو ایک منفی صفت جو ہے وہ اتنی ہی وحشت پیدا کر دیتی ہے. بس اب یہی سمجھ میں آیا کہ خداوند عالم نے اپنی محبت کا بدل اور دلیل کبھی بھی ان شخصیتوں کی محبت کو نہیں قرار دیا کہ جن میں عیوب نظر آ رہے ہو. اس لیے کہ فطرت کا پہرا نہیں بٹھایا جا سکتا. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اطاعت تو کسی غرض سے ہوتی ہے. ہو سکتا ہے تمہیں خزانہ سے اطاعت ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ شمشیر کے خوف سے اطاعت ہو جائے, مگر محبت جو ہے وہ جبرن نہیں ہوتی ہے. محبت اگر مستحق محبت ہے تو ہوتی ہے. تو اب یہ سمجھ لو کہ اگر اللہ کسی کی محبت کو اپنی محبت کی جگہ پہ رکھ رہا ہے تو دو باتیں ہیں. ایک تو اللہ کو کتنا بھروسہ ہے اس کے اوپر, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو اللہ کو کتنا بھروسہ ہے اور وہ خود کتنا بے عیب ہے. اس لیے کہ اللہ کسی کو بے عیب بناتا نہیں ہے, بلکہ جو بے عیب ہوتا ہے اللہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اس کا تعارف کراتا ہے, اسے پہچانواتا ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے میں نے عرض کیا کہ آیت تطہیر کی جلالت. کل آپ نے سنا کہ ساری مثبت صفتیں ایک طرف مگر ان کے بے عیب ہونے کا اعلان آیت تطہیر میں وہ ایک طرف. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے انہیں بے عیب بنایا ہے اس لیے ہے. بڑی نازک منزل ہے, بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے انہیں بے عیب بنایا ہے اس لیے وہ بے عیب نہیں ہے, بلکہ وہ بے عیب ہے اس لیے اللہ نے انہیں بے عیب کہا ہے. میری بات واضح نہیں ہے؟ دیکھیں اگر یہاں پر ذرا سی ایک علمی گفتگو ہے. اگر ہم جسے عصمت کہتے ہیں بے عیب ہونا, توجہ, عصمت کثرت کمالات کا نام نہیں ہے. بہت خوب. عصمت کثرت کمالات کا نام نہیں ہے. عصمت نام ہے دشمنوں کے درمیان بھی بے عیب ہونے کے چیلنج کا. جملے کی گہرائی تک پہنچے گا. عصمت بہت اچھے کمالات ہونے کا نام نہیں ہے, وہ تو ہونے ہی چاہیے. عصمت نام ہے بے عیب ہونے کا چیلنج کا. یعنی جس میں کوئی عیب نہ ہو چیلنج کرے کہ میں بے عیب ہوں. دشمنوں اور قاتلوں کے درمیان عیب کرے, چیلنج کرے کہ میں بے عیب ہوں اور قاتل بھی عیب نہ نکال پائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی عصمت, توجہ, بے عیب ہونے کے چیلنج کا نام ہے. اور سب سے بڑا حسن یہی ہے کہ کوئی عیب نہ ہو. لفظوں پہ غور نہیں کر رہے. سب سے بڑا حسن یہی ہے کہ بے عیب ہو, اس لیے کہ ہر تصویر ہنسی میں کوئی نہ کوئی عیب دیکھا, کوئی حسن بے عیب نظر نہ آیا. شعراء کے قصیدے بھی ہیں, معشوق کے نام غزلیں بھی ہیں, ان کے حسن کے چرچے بھی ہیں, اشعار میں بھی ہیں, مگر کوئی نہ کوئی عیب, کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ضرور نظر آیا کہ کہنے والے نے کہا کہ اگر
یہ کمی نہ ہوتی، کوئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ کمی نہ ہوتی تو کوئی عیب ہی نہ تھا. یعنی تمام اچھائیاں گنانے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی کمی ضرور نظر آتی ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب محمد و آل محمد اہل بیت کو جب ہم کہتے ہیں معصوم یعنی بے عیب، تو قرآن پڑھنے والے کو اہلوں کے حلق سے نہیں اترتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے بے عیب ہے. وہ آیت تطہیر کے لہجے کے محرم نہیں ہیں، مگر ان کو ان کے انداز میں سمجھایا جائے کہ وہ کیسے بے عیب ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہر با کمال کو یہ شوق ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شاہکار بنائے کہ جو بے عیب ہو. میرے سامنے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر با کمال کو، ہر مصور کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں جو تصویر بناؤں وہ بے عیب ہو. ہر معمار کو، ہر آرکیٹیکٹ کو یہ شوق ہوتا ہے کہ کوئی ایک تو نقشہ ایسا بن جائے کہ جو بے عیب ہو. ہر صانع کو کوئی نہ کوئی صنعت ایسی بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ جو ہم بطور نمونہ اپنی صنعت کا شاہکار بنا دے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس پر بعد میں بات ہوگی کہ اللہ نے انہیں بنایا کیا یا وہ تھے ایسے، مگر بات صرف اتنی ہے کہ عصمت یعنی اہل بیت کی بے عیبی پر شک کرنے والوں، بھائی تمہارا اللہ اتنا عاجز ہوگا. تمہارا اللہ اتنا عاجز ہوگا کہ ایک بھی بے عیب شاہکار نہ بنا پائے. ایک طرف کہتے ہو نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اچھا ایک بات عجیب ہے، عیبدار سے جو چیز صادر ہوتی ہے وہ عیبدار ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے. بے عیب سے جو چیز نکلتی ہے اسے بے عیب ہونا چاہیے. اور اگر بے عیب سے کوئی عیبدار چیز نکل آئے تو وہ اس کی صنعت ہی کا عیب نہیں ہے، بلکہ اس صاحب صنعت صانع کا بھی وہ عیب گنا جائے گا. میں غور کر رہے کہ نہیں میری بات کے اوپر؟ بھائی اگر شاہکار بے عیب نہیں ہے تو بنانے والا بھی بے عیب نہیں ہے. اس لیے کہ اسی کا عیب ہے جو اس کی صنعت میں بطور عکس نظر آ رہا ہے. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ یعنی خدا بے عیب ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. اب اس سے جو بھی نکلے گا وہ بے عیب ہونا چاہیے، ورنہ صنعت کا عیب صانع کا عیب کہلاتا ہے، تصویر کا عیب مصور کا عیب کہلاتا ہے. ایسا ہم نے کوئی مصور نہ دیکھا کہ تصویر میں عیب نظر آئے مگر مصور کہے کہ ہم پھر بھی بے عیب. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ساری کائنات مخلوق خدا ہے، مگر ایک عجب منزل ہے. ساری کائنات مخلوق خدا ہے تو ہر ایک کو بے عیب ہونا چاہیے. بہت خاص توجہ، ہر ایک کو بے عیب ہونا چاہیے. مگر یہی سے تو فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو یونان کا بھی فلسفہ یہی تھا اور فلسفہ اسلامی نے بھی اس بات کو گھما کے صحیح قبول کیا. فلسفہ یونان یہ کہتا ہے کہ ان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد. جو واحد ہوتا ہے اس سے واحد کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا، یعنی ایک سے ایک ہی چیز نکلے گی. اس لیے کہ اگر ایک سے زیادہ چیز نکل آئے تو خود اس کے وجود میں کثرت ہو جائے گی، وحدت کے خلاف ہے. بھائی بہت خاص توجہ، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں ان بچوں سے کہ شاید وہ فالو نہ کر رہے ہو، مگر میں بہت آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فلسفہ یونان ہے کہ الواحد لا يصدر عنه الا الواحد. واحد سے فقط واحد نکلتا ہے. اس لیے کہ اس میں اگر ایک سے کئی چیزیں نکل جائیں تو اس میں کثرت کی جہت پیدا ہو جائے گی، یعنی وحدت کے خلاف ہے. بہت خاص توجہ،
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس سے براہ راست ساری کائنات نہیں نکل سکتی، ورنہ وہاں کثرت کا احتمال وہاں ہو جائے گا۔ ساری کائنات ہے اسی کی مخلوق، مگر ایک ترتیب ہے اور واسطے ہیں، براہ راست نہیں ہے، اور یہ کائنات براہ راست واجب الوجود سے نکل بھی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے، ذرا سا علمی مرحلہ ہے۔ اللہ سے براہ راست یہ ساری کائنات اللہ سے براہ راست وجود نہیں لے سکتی، اس لیے نہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے کہ ساری کائنات کو ڈائریکٹ نہ پیدا کرے، اللہ قادر ہے، مگر اس کائنات کے چھوٹے بڑے وجودوں میں یہ تاب و توانائی اور یہ قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے براہ راست وجود دے سکے۔ ماشاءاللہ نہیں، ابھی فالو نہیں کیا، ایک مثال دے دوں، توجہ کا طالب ہوں۔ چھٹے امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی خدمت میں آپ کے خاص شاگرد بیٹھے ہوئے، ایک عربی آیا، دیہاتی، کم پڑھا لکھا یا بے پڑھا لکھا، کہا مولا کیا اللہ میں یہ قدرت ہے کہ وہ انڈے میں دنیا اتار دے؟ امام نے کہا بے شک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ میں قدرت ہے کہ اس انڈے میں پوری کائنات کو اتار دے، دنیا کو اتار دے۔ اس نے حیرت سے گویا دلیل مانگی، دیکھا، نظر اور جستجو میں دلیل کی طلب تھی۔ امام نے کہا ذرا نظر اٹھا کے دیکھ سامنے کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا دشت، صحرا، جبل، دریا، وحوش، طیور وغیرہ وغیرہ۔ کہا دیکھ اتنی سی آنکھ میں یہ سب اتر آیا۔ مطمئن ہو کے چلا گیا۔ اب وہ فلسفی شاگرد ہشام ابن حکم ٹائپ کے، کہ 14 سال کا وہ لڑکا تھا ہشام ابن حکم، اب بڑے بڑے ناصبی اور دشمنان اہل بیت اور دشمنان اسلام جب اسلام پہ اور تشیع پہ حملہ کرتے تھے تو مولا خود نہیں اس 14 سال کے ہشام کو بھیج دیتے تھے اور ان کو چت کر کے آتے تھے۔ ان کا جیسا فلسفی بیٹھا تجسس سے مولا کا چہرہ دیکھا جب وہ چلا گیا، کہا میں سمجھ رہا ہوں حیرت کاہے کی ہے؟ کہا مولا میں نے پوچھا تھا کہ سوئی کے ناکے سے اللہ اونٹ نکال سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا نہیں، اس لیے کہ یہ ہے محال، ناممکن، امپاسبل، اور محال اور ناممکن چیز سے اللہ کی قدرت متعلق نہیں ہوتی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو مولا آپ نے اس کو یہ جواب دیا، ہمیں یہ جواب دیا تھا، تو آپ نے کہا تم سے بتا دیا کہ ناممکن چیز سے اللہ کی قدرت متعلق نہیں ہوتی۔ انڈے توجہ، اللہ میں قدرت ہے کہ انڈے میں دنیا اتار دے، مگر انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے اندر اتار لے۔ تو الواحد لا يصدر عنه الا الواحد، واحد سے واحد کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ توجہ ہے، ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ میں قدرت نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات میں یہ حیثیت نہیں ہے، یہ سکت نہیں ہے، اتنا دم نہیں ہے، تاب نہیں ہے، توانائی نہیں ہے کہ وہ براہ راست کنیکشن لے مصدر وجود سے اور اپنے وجود کو براہ راست لے۔ اس کو آپ یوں سمجھتے ہوئے اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک پاور ہاؤس ہے جہاں پر ہزاروں وولٹیج بجلی، الیکٹریسٹی، کرنٹ بہ رہا ہے۔ ہم نے چھوٹے بڑے بلبوں سے اپنا یہ نام بڑا سجایا، 0 واٹ، 10 واٹ، 20 واٹ، 1000 واٹ، 500 واٹ، 100 واٹ۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ان کو روشن، ان کو زندگی دینے کے لیے، ان کو نور حیات، ان کو قوت برقیہ دینے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کیا اس بڑے پاور ہاؤس سے کہ جہاں پر ہزاروں وولٹ کا کرنٹ بہ رہا ہو،
کیا ہم براہ راست ان بلبوں کو تار سے جوڑ دیں گے؟ اگر ہم نے ڈائریکٹ جوڑ دیا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ ہم چلے تھے انہیں زندگی دے رہے، یہ سب فنا ہو جائیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پاور ہاؤس کی کمی نہیں ہے، اس میں قدرت ہے کہ ان کو دے دیں، مگر ان میں صلاحیت نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ براہ راست لے سکے۔ تو اللہ ہے مصدر وجود، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے مصدر وجود، اس میں یہ قدرت ہے کہ ساری کائنات کی ہر شے چھوٹے بڑے وجودوں کو زندگی دے سکے، وجود دے سکے، مگر کائنات کے وجودوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ براہ راست لے سکے۔ جیسے پاور ہاؤس، بڑا پاور ہاؤس سے اگر آپ نے بلبوں کو جوڑا تو یہ زندگی نہیں ملے گی، پیغام اجل بن جائے گا۔ تو آپ کریں گے کیا؟ بھائی بڑے پاور ہاؤس اور چھوٹے بلبوں، چھوٹے وجودوں کے درمیان ایک ہم پاور کا سب اسٹیشن لگائیں گے، ایک چھوٹا اسٹیشن لگائیں گے جو بڑے اسٹیشن سے لے گا قوت برقیہ اور چھوٹے وجودوں کو بقدر ظرف کم، اس کی انٹینسٹی کم کر کے، پاور کم کر کے بقدر ظرف دے گا۔ بھائی اللہ مصدر وجود ہے، یہ ساری کائنات ممکن الوجود چھوٹے چھوٹے وجود ہیں، لہذا مصدر وجود اور ممکن الوجود کے درمیان اللہ نے وجود کا ایک سب پاور اسٹیشن لگایا ہے جن کا نام ہے نور اول اہل بیت علیہ السلام۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ اللہ سے براہ راست جو نکلے ہیں وہ نور اول ہے، اس کے 14 حالے ہیں۔ اب جو براہ راست نکلا ہے وہ بے عیب ہے۔ محمد آل محمد، ایک صلوات سے اور نواز سے محمد آل محمد۔ وہ بے عیب ہے اس سے جو براہ راست نکلا ہے، بہت کیا کہنے، وہ بے عیب ہے۔ بہت خوب، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ۔ اب اذان عالیہ بے عیبی کی طرف آپ کے اذان عالیہ کو لیے جا رہا ہوں کہ یہ نور اول، یہ وجود اول، یہ اہل بیت اطہار کے جن کا نور اول ہے۔ بہت خاص توجہ، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ الگ الگ ہیں، واہ واہ واہ، مگر میں یہ کہوں گا چیلنج، شاید کوئی نئی بات ہو، ارباب نظر آپ پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، بہت خوب، کہیں بھی آپ کو نور کا پلیورل نہیں نظر آئے گا، نور نظر آئے گا، انوار اس کا پلیورل، اس کی جمع نہیں نظر آئے گی۔ نور یعنی ایک، انوار پلیورل کئی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ روایات اٹھا کے دیکھیں، اہل بیت نے کیا کہا؟ نور ہونا۔ توجہ، ہمارا نور، ہم اہل بیت کا نور، انوار ہونا نہیں کہا، یعنی ہم اہل بیت کے انوار نہیں کہا، بلکہ کہا ہم اہل بیت کے نور، یعنی جمع اہل بیت کئی ہیں، 14 پلیورل ہیں، مگر جب نور سے نسبت دی ہے تو سنگولر ہے۔ اللہ نے بھی انوار قرآن میں نہیں کہا، نور کہا۔ اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اگر پلیورل آتا تو ہر نور کا مرتبہ اور کیفیت الگ ہو جاتی، کم زیادہ۔ انوار نہیں کہا بلکہ نور کہا ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ اب یہ کون ہے؟ بہت خاص توجہ، بسم اللہ۔ ان کا نور جو ہے وہ مخلوق اول نہیں ہے۔ ذرا سا ذہنوں کو اوپر کرے تو ان کا نور مخلوق اول نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ خلق وہاں پر آتا ہے کہ جس کے بیک گراؤنڈ اور جس کے پس منظر میں جس سے پہلے کوئی وجود ہو اس سے خلق کیا جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ کی زبانی، انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیطیر باذن اللہ، میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں، مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں۔ خلق کا لفظ آیا تو مٹی سے پرندہ خلق کیا، یعنی پرندہ جو ہے
یہ ابھی ابھی وجود میں نہیں آیا ہے، خلق کیا ہے اور پہلے اس کا را میٹیریل موجود ہے، مٹی موجود ہے، مٹی کہاں سے آئی اس کا بھی را میٹیریل پہلے سے ہے، اور جہاں لفظ مخلوق آئے گا وہاں اس سے پہلے کچھ ہونا چاہیے، وجود کی شکل بدل دینے کو کہتے ہیں خلق۔ توجہ کا تعلیم ہو، جہاں لفظ خلق آئے گا اس سے پہلے کچھ ہوگا۔ اب اگر اس نور اول کو ہم مخلوق مان لیں تو پھر یہ کاہے سے بنا؟ تو اس سے پہلے کچھ ماننا پڑے گا، کوئی اور نور ماننا پڑے گا۔ اب اس نور کو بھی ہم مخلوق مان لیں تو پھر اس سے پہلے کچھ ماننا پڑے گا کہ وہ کاہے سے بنا، اور جب اس کو مان لے مخلوق تو پھر اس سے پہلے کچھ ماننا پڑے گا، اور یہ سلسلہ لامتناہی اپ ٹو انفینٹی چلتا رہے گا۔ بھئی کہیں پر تو جا کے ٹھہرنا پڑے گا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ یاد رہے کہ کوئی بھی مخلوق اللہ سے ڈائریکٹ نہیں ہے۔ بہت خاص توجہ، نور اللہ سے ڈائریکٹ ہے، ان کے جسم مخلوق اول ہے، طینت نورانیہ۔ توجہ، ان اہل بیت کے جسم مخلوق اول ہیں، مگر ان کا نور کیا ہے؟ یہ صادر اول ہے۔ صدور کہتے ہیں نکلنا، یہ صادر اول ہے، یعنی مقام وحدت سے جو سب سے پہلے نکلا، صادر ہوا، وہ ہے نور اول۔ میں توجہ کا طالب ہوں، نور اول صادر اول ہے۔ جیسے میں توجہ، جیسے شمیم گل پھول کی خوشبو مخلوق گل نہیں ہے بلکہ صادر ہے، گل سے صدور ہوا ہے اس کا۔ بہت محسوس مثال میں نے دی، ذہن میں آئی، یعنی خوشبو جو پھول کی ہے وہ مخلوق گل نہیں ہے شمیم گل، بلکہ صادر ہے گل سے۔ میں بہت بیدار رہے، اب مخلوق اول ان کے اجسام ہے، نور اول صادر اول ہے، کیسا بے عیب ہے کہ امام باقر نے فرمایا کہ وَيَفْصُلُ نُورُنَا مِن نُورِ رَبِّنَا، وَيَفْصُلُ نُورُنَا مِن نُورِ رَبِّنَا كَالشُّعَاعِ الشَّمْسِ مِنَ الشَّمْسِ۔ عالم انوار کی کیفیت امام بتا رہے ہیں کہ ہم تھے، کوئی نہ تھا، کوئی مونس و حمد میں مشیت نہ تھا، ہم تھے، اللہ تھا، ہمارے نور تھے۔ اب اس وقت کی کیفیت امام بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کیفیت تھی، کیا رشتہ تھا آفتاب احدیت سے، ان کے نور کا رشتہ کیا تھا؟ فرما رہے وَيَفْصُلُ نُورُنَا مِن نُورِ رَبِّنَا كَالشُّعَاعِ الشَّمْسِ مِنَ الشَّمْسِ۔ اس وقت کی کیفیت یہ تھی کہ ہم اہل بیت کے نور چھوٹ رہے تھے، جدا ہو رہے تھے، نکل رہے تھے، چھوٹ رہے تھے۔ ہمارے رب کے نور سے ہم اہل بیت کے نور ایسے جدا ہو رہے تھے، نکل رہے تھے کہ جیسے سورج سے اس کی کرنیں نکلتی ہیں۔ کیا کہنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، کیا کہنے، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيَفْصُلُ نُورُنَا مِن نُورِ رَبِّنَا كَالشُّعَاعِ الشَّمْسِ مِنَ الشَّمْسِ۔ ہم اہل بیت کے نور ہمارے رب کے نور سے ایسا چھوٹ رہے تھے کہ جیسے سورج سے اس کی کرنیں نکلتی ہیں۔ کیا کمال کی تشبیہ ہے، ظاہر ہے کہ امام ہے
माशाअल्लाह इल्म खुदा का मकसद और उस वक्त के हालात बता रहा है कि जिसको खुद देख रहा था, शाहिद ऐनी है, अपने हालात बता रहा है कि हम अहले बैत के नूर हमारे रब के नूर से ऐसा छूट रहे थे कि जैसे सूरज से उसकी किरणें निकलती हैं। क्या कमाल का रिश्ता है भाई, अजीब है। तवज्जो, सूरज और किरण का रिश्ता क्या है? किरण सूरज नहीं है, क्या कहने, वाह 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 वाह। किरण सूरज नहीं है, मगर किरणों का मस्दर सूरज है, जहां से निकली है। किरण सूरज नहीं है, मगर उसका मस्दर जो है वो सूरज है। रिश्ता ऐसा है कि किरणें सूरज नहीं है, मगर सूरज से जुदा भी नहीं है। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। नहीं, अब जरा सा, अभी मुझे खुद मजा नहीं आया भाई, बहुत खास तवज्जो। जाहिर दलील बातिन होता है, बातिन दलील जाहिर नहीं होता। जाहिर जो सामने नजर आ रहा हो, बातिन जो छुपा हुआ हो। जो चीज जाहिर है वो दलील बन सकती है छुपी हुई चीज के वजूद की। भाई दलील वो बने जो जाहिर हो, जो समझ में सामने नजर आए, वही तो दलील है। तवज्जो है कि नहीं है? तो जाहिर जो है वो दलील बातिन नहीं होता, दलील बातिन होता है। बातिन जो है जो छुपा हुआ है वो दलील जाहिर नहीं होता, इसलिए कि वो खुद छुपा हुआ है, उसको वो है, मौजूद है, मगर अपने को पहचानवाने के लिए बातिन को जरूरत है कि जाहिर का सहारा ले कि तुम हमें पहचानवाओ। नहीं, पूरा मजमा मेरे साथ नहीं है। क्या कहने, जो है कि नहीं है? जाहिर दलील बातिन होता है, बातिन दलील जाहिर नहीं होता। बहुत खूब, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। सूरज अपनी जगह पर है, अल्लाह अगर इत्तेफाक से हम अंदर बैठे हो दिन का वक्त, जाहिर है सूरज है तभी तो दिन है। माशाअल्लाह। मगर हमसे कहा जाए कि साबित करो कि सूरज है, और सूरज जो है वो पर्दे में है, हमें इजाजत नहीं है कि सूरज जाके देखे। सूरज हमारे सामने आ नहीं रहा है मसलहतन, हमसे कहा गया यहीं पे बताओ कि सूरज के वजूद की दलील क्या है। तो हम पर्दा हटाएंगे, रोशनदान खोलेंगे, और जैसे ही शुआएं आना शुरू होंगी फौरन हम कहेंगे कि हाँ भाई सूरज है, निकला हुआ है। भाई कोई पूछेगा कैसे आप समझे, तो हम कहेंगे किरणें दिखाई दे रही हैं, किरणें जाहिर है, सूरज बातिन में है, किरणें दलील है वजूद शम्स की। अब समझ में आया कि अहले बैत का काम क्या है। आफ्ताब अहदियत बातिन पर्दे में है, अहले बैत आफ्ताब अहदियत की किरणें हैं। भाई सूरज न नजर आए तो किरणों को देख के समझ लो कि वजूद शम्स है। के लिए थोड़ा सा चमन चमन कली कली, अली 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 अली, चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नारे हैदरी, या अली या अली या अली, मदद हक है। क्या जाहिर जो है वो दलील बातिन है, बातिन दलील जाहिर नहीं है। बहुत बातिन को अपने को मनवाने के लिए जाहिर को पेश करना पड़ता है। बेशक बेशक, जाहिर जो सामने आया तो वो बातिन को मनवा लेता है, और जाहिर का बातिन से बड़ा गहरा रिश्ता होना चाहिए। ऐसा रिश्ता हो कि बस इसी को देख के मान ले, बातिन को देखने की तमन्ना ही न रह जाए। यानी जाहिर में बातिन के ऐसे जलवे होने चाहिए कि अब ज़ौक़े नज़ारगी की तस्कीन हो जाए और कोई शिकवा और तमन्ना न रह जाए। जाहिर दलील
باطن ہے بھائی بالکل ویسے ہی کہ جیسے درخت کی پلانٹ کی پیڑ کی جڑ باطن ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ ظاہر ہیں. پیڑ کی جڑ جو ہے روٹس وہ چھپے ہوئے ہیں باطن ہے. شاخیں جو ہے وہ ظاہر ہیں. آپ یہ بات بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھنے کے لیے کہ شاخ ہری ہے سرسبز و شاداب ہے زندہ ہے کیا اس کے لیے آپ جڑ کھود کے دیکھیں گے کہ جڑ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. جڑ چھپی ہوئی ہے. جڑ کے مزاج و حالات کو سمجھنے کے لیے جو باطن ہے آپ ظاہر کا سہارا لیں گے. شاخیں ظاہر ہیں پتے ظاہر ہیں. اگر شاخیں تر و تازہ نظر آ رہی ہیں ٹہنیاں لہلہا کے باہم گلے مل رہی ہیں پتے ہرے ہرے ہیں برگ و بار نظر آ رہے ہیں پھل بھی ہیں پھول بھی ہیں پتے بھی ہیں تو اب جڑ کے بارے میں اگر کسی کو سمجھنا ہے کہ جڑ کے حالات کیا ہیں تو کھود کے جڑ کو نہیں دیکھا جائے گا ماشاءاللہ بلکہ اگر شاخیں ہری ہیں پتے ہرے ہیں برگ و بار ہیں تو سمجھ لیجئے کہ جڑ روٹ صحت مند ہے ابھی ان میں مرض نہیں ہے. اور اگر شاخیں جو ہیں وہ کالی ہو رہی ہیں ٹہنیاں مرجھا رہی ہیں پتے زرد ہو رہے ہیں پھل جوانی ہی میں سوکھے جا رہے ہیں تو حالات دیکھیے جڑ کھودنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹہنیوں کے شاخوں کے برگ و بار کے حالات دیکھیے ان کا چہرہ دیکھیے اور سمجھ جائیے کہ جڑ اگر مر نہیں چکی ہے تو کم سے کم اس میں بیماری لگ چکی ہے. لہذا الرٹ ہو جائیے اور فوراً جڑ کے مرض کا خیال کریے اس کا علاج شروع کریے. ایسی یعنی اہل بیت عقیدہ ہے جڑیں روٹس جنہیں کہا گیا اصول دین. آپ کا عقیدہ ہے اصل کہتے ہیں جڑ کو اس کا پلیورل ہے اصول. عقیدہ ہے آپ کے فیض سے اصول دین یہ ہے روٹس دین کے یہ جڑیں. فروع دین شاخ فرع کہتے ہیں برانچ کو شاخ کو. احکام شریعہ یہ فروع دین یہ دین کی شاخیں ہیں. اب نہ کوئی کسی کے عمل پہ حملہ کرے نہ کوئی بغیر دلیل کسی کے عقیدے کو مانے. ادھر ادھر الزام لگانے سے بہتر یہ ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی جب عقیدے کے بارے میں اندازہ لگانا ہو کہ کس منزل پہ ہے تو عقیدہ ہے اصول دین روٹس ہیں تو اصول دین کو ریت کے نہیں دیکھے جاتے بھائی شاخوں کو دیکھا جاتا ہے جڑوں کا حال معلوم ہوتا ہے. تو جس کا جیسا کردار ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے جس کا جیسا کردار ہے اس کے عقیدے پہ وہی اثر پڑے گا. تو اگر کردار اچھا نہیں نظر آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ جڑ میں مرض لگ چکا ہے. لہذا با کردار بنو. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ایک مل جل کے سارا مجمع صلوات پڑھیں. ایک اور وہ صلوات کے جو آپ کی پہچان ہے سب اندر باہر مل کر تو اللہ نے انہیں سب سے پہلے پیدا کیا بے عیب پیدا کیا تب ان کے اوپر اعتبار و بھروسہ کیا. جیسے وہ بے عیب ہے ویسے ہی صادر اول یہ اہل بیت اطہار بے عیب ہے. لہذا جیسے اپنے صفات ثبوتیہ و سلبیہ گل کی بات دہرانا نہیں ہے ویسے ہی جس کو بھی منصب دیا ہے صفات ثبوتیہ سے زیادہ نظر
صفات سلبیہ پر ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ اللہ نے اعتبار نہیں کیا، نہ رسالت میں اعتبار کیا ہر ایک پر، نہ امامت میں اعتبار کیا، بلکہ خداوند عالم نے اپنی طرف سے بے عیب بندے، کہ جو میں جملہ کہہ گیا تھا کہ بے عیب بنایا نہیں ہے، وہ بے عیب ہیں. اب اس کو آپ یوں سمجھیں، اگر مان بھی لیا کہ اللہ نے معصوم بنایا تو جانتے ہیں کیا ہے اس کا راز؟ بڑی باریک بات، مگر آپ پر اعتبار ہے، غور کریں، ہضم کریں. اللہ نے انہیں بے عیب بنایا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں. وجہ کیا ہے؟ خداوند عالم وہ عالم ازلی ہے، صبح قیامت تک کے ہر مخلوق کے ہر فعل کا اسے علم ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جانتا تھا اس لیے وہ ایسا ہو گیا. اگر کوئی بہت بابصیرت آدمی حالات پہ نظر رکھ کے، یا کوئی بڑا ماہر ڈاکٹر، جیسے کہ آج میرے گھر میں ہوا کہ اس نے کہا کہ 2-3 گھنٹے کے مہمان ہیں، اور ہوا بھی یہی کہ چند گھنٹے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب ہمیں انصاف سے بتائیں کہ ہم گھر والے کیا اس ڈاکٹر کو پکڑیں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ 2 گھنٹے میں انتقال ہو جائے گا اور ہو گیا، لہذا آپ مجرم ہیں، مرنے والے کی موت کے ذمہ دار آپ ہیں. وہ کہے گا میرا علم ایسا تھا. میرا علم ایسا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا ہو کے رہے گا. تو چہ کے ایک ڈاکٹر اور سائنسداں کہ جو ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے، انہیں تو اتنا علم ہو جائے کہ وہ 2-4 گھنٹے پہلے جو کہہ دے وہ ہو جائے. قسمت کی بہت باریک اسٹیج، بہت باریک مسئلے کو میں حل کر رہا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جو ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہو، اگر وہ فورکاسٹ کر دے تو ایسا ہو جائے. چند گھنٹے پہلے کہیں سونامی آئے گی، تباہ ہو جائے گا ایک ملک، تو کوئی سائنسداں کو جا کے نہیں پکڑتا کہ آپ نے کہا تھا ہو گیا، لہذا آپ ہی مجرم ہیں. تو یہ جاہل کچھ پڑھ کے فورکاسٹ کرے تو ہو جاتا ہے، تو وہ تو ایسا عالم ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر بھائی بہت خاص توجہ، بہت خاص توجہ، وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ جانتا ہے صبح قیامت تک کون کیا کرے گا. تو اب اگر اس نے قبل از وقت کسی نجس کو نجس کہہ دیا، کسی خبیث کو خبیث کہہ دیا، اور کسی طاہر کو صاحب تطہیر کہہ دیا، کسی بدکار کو بدکار اور کسی پرہیزگار کو پرہیزگار، کسی گنہگار کو گنہگار اور کسی صاحب عصمت کو معصوم اگر کہہ دیا، تو اس کے علم کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، وہ جانتا تھا کہ کیا کرنے والا ہے. پہلے سے بتا دیا کہ میرے بندے بچے رہے. ایک مل جل کے صلوات سے نوازتے ہیں. میں بہت اہم منزل سے آتا ہوں. یعنی یہ کہ اگر اللہ نے انہیں بے عیب بنایا بھی ہے تو اس میں بھی ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ اللہ یہ جانتا تھا کہ یہ بے عیب رہیں گے. خدا سے تو انکار نہیں ہو سکتا.
منزل ہے اگر ہم اسے محسوس کریں. علم کلام کی سخت ترین اور دشوار ترین یہ منزل ہے کہ علم و مشیت خدا میں لوگ آپس میں ملا دیتے ہیں, التباس کر دیتے ہیں, دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں. مشیت اور ہے, علم خدا اور ہے, علم اور ہے, مشیت اور ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار بہت خاص توجہ. کن کے اوپر بھروسہ کیا, کیسے بے عیب لوگوں پہ بھروسہ کیا؟ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ جب کوئی منصوبہ خلقت بننے والا ہوتا ہے, بہت خاص توجہ. اب میں آپ کی داد کا انتظار نہیں بلکہ میں آپ کو منزل تک پہنچاؤں گا جلدی مضبوط طریقے سے. جب بھی کوئی منصوبہ خلقت بنتا ہے تو سب سے پہلے علم خدا میں ہوتا ہے. جس وقت کوئی اس کا محرم راز نہیں ہوتا, کسی ایک بھی مخلوق کو وہ کسی کو اپنا محرم اور رازدار نہیں بناتا, یہ کہلاتا ہے غیب الغیوب. یہ ہے علم مکنون الہی, وہ چھپا ہوا علم کہ جس پہ کسی مخلوق کو شیئر نہیں کرتا جس سے اپنا علم. یہ ہے غیب الغیوب, یعنی غیبوں پر بھی ایک اور پردہ, کوئی نہیں جانتا, کوئی محرم راز نہیں ہے. اب اس کے بعد منصوبہ خلقت آگے بڑھا تو اب یہ راز کہاں جاتا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے مشیت خدا میں, یعنی یہ کہ اللہ نے چاہ لیا کہ ایسا ہو. بھائی توجہ, اس کے بعد مشیت سے جاتا ہے ارادے میں, یعنی اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اب ہونے جا رہا ہے. اب ارادے سے چلتا ہے تو قضا میں آتا ہے, یعنی فیصلہ کر لیا کہ ہوگا. قضا سے چلا تو قدر میں آیا, اس کی مقدار و کوانٹٹی معین ہو گئی. قدر سے چلا تو اجل میں آیا, یعنی اس کی عمر, اس کا زمانہ, اس کا پیریڈ معین کیا. اجل سے چلا تو اذن میں آیا, یعنی اب اجازت ہو گئی, کن فیکون وہ سامنے آ گیا. تصویر حیرت نہ بنے بلکہ صلوات پڑھ دیں. ایک مل کے صلوات پڑھیں, بہت جلدی رحمتیں تمام کروں گا. میں کیسوں میں بھروسہ کر رہا ہے, توجہ. میں نے عرض کیا کہ علم کو مشیت سے ملانا نہیں چاہیے. اللہ کسی چیز کا عالم ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے چاہا, یعنی یہ کہ اس کی مدد نہیں ہے اس کے اندر. وہ عالم ہے تو منصوبہ خلقت کہاں سے چلا؟ غیب الغیوب, کوئی رازدار نہیں. اس کے بعد چلا تو مشیت پہ قدم رکھا, چاہا, وہاں سے چلا ارادے میں آیا, ارادہ ہو گیا. یہ کہنے میں دیر لگ رہی ہے, وہاں نہیں ہوتی. ارادے سے چلا قضا میں آیا, فیصلہ حتمی, قضا و قدر ایک ساتھ. قضا سے چلا قدر میں آیا, مقدار معین. قدر سے چلا اجل میں آیا, اجل عمر, کتنا زمانہ, ڈیوریشن. اجل سے چلا اذن میں آیا, اب اذن ہو گیا, بسم اللہ سامنے آ گیا. تو غیب الغیوب سے چلا اور چھٹا مرحلہ ہے اذن. غیب الغیوب سے چل کے پہلا مرحلہ ہے مشیت, دوسرا مرحلہ ہے ارادہ. اب بھائی بہت خاص توجہ, اب ہم شیعوں کے لیے کہہ رہے ہیں جو منزل اہل بیت نہیں سمجھ پاتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ غیب الغیوب سے جب چلتا ہے منصوبہ, کوئی پروگرام خلقت کا, تو مشیت سے گزرے بغیر, ارادے سے گزرے بغیر نہیں پہنچتا منزل اذن تک. اور اہل بیت نے فرمایا سینکڑوں روایات میں کہ نحن مشیت اللہ. ہم ارادت اللہ ہے. اللہ کے فوراً بعد غیب الغیوب کے بعد مشیت, تو اللہ کے بعد ہیں بھی تو یہی نور. واحد سے واحد نکلتا ہے, جب تک نور اول سے آگے نہ بڑھے
مخلوق وجود میں نہیں آئے گی. یہ مشیت اللہ ہے, یہ ارادت اللہ ہے. اگر ان سے نہ گزرے کوئی منصوبہ, اذن خدا سے بے توجہ, قدرت خدا سے, اللہ کا منصوبہ ہی یہی ہے کہ جب ان سے گزرتا ہے تو منزل اذن تک پہنچتا ہے. بھائی بہت خاص توجہ, بھائی یہی سبب ہے. اب بہت خاص شیعی فکر کے درخواست ہے آپ سے, مشیت سے نہ گزرے تو اذن تک نہیں آئے گا. اہل بیت نے کہا ہم ہیں مشیت اللہ, وما تشاؤون الا یشاء اللہ, سورہ دہر. اللہ کی جو مشیت وہی ان کی مشیت, یہ ہے مشیت اللہ. مشیت سے نہ گزرے تو اذن تک نہیں آتا. اب سمجھ میں آیا بھائی, جب مشیت کے دروازے پر کوئی فرشتہ بھی اذن لے کے آ جائے تو اجازت اس لیے مانتا ہے کہ یہی مشیت ہے. اونچی کھول کے, دل کھول کے, صبح کے ساتھ دل مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. مشیت سے گزرے گا تو اذن ملے گا. بے شک, بے شک, بہت خوب. اب یہ مستند روایات و واقعات ہیں. انہوں نے کہا ہم مشیت اللہ, جو سلیمان پیغمبر جس کا فضاؤں پہ حکومت چل رہی ہو, جب اسرائیل ملکوت موت اذن لے کر آ جائے اور دربار میں کھڑے عصا کا سہارا لیے, جناتوں پر, پریوں پر, انسانوں پر, وحوش و طیور پہ سب پہ حکم چل رہا ہے سلیمان کا. نبی بھی ہے, حاکم بھی ہے, خلاؤں پہ حکومت, تخت جو ہے وہ فضا کے دوش پہ رواں دواں ہے, چڑیوں کی زبان سمجھ رہا ہے. ہدہد اگر ایک دن غیر حاضر ہے تو فوراً بلا کے اسے دھمکی دی کہ میں تجھے ذبح کر دوں گا. ملکہ سبا بلقیس تک نامہ لے کے ہدہد جا رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی حاکم اگر اللہ بناتا ہے کسی کو مخلوق کا تو اس کی اتنی نظر ہوتی ہے کہ اگر دربار میں ایک پرندہ بھی غائب ہو تو وہ جان لے وہ حاکم نہیں ہوتا جو اپنے پیچھے ہی کی خبر نہ رکھے. مشیت سے گزرے گا تو اذن ملے گا. ملک الموت سامنے آ گئے, خیریت, قبضے روح, اجازت ہے دربار برخاست کروں, اذن لے کے آیا ہوں, اجازت نہیں ہے. نبی خدا خلاؤں پہ حکومت, ملک عظیم اللہ نے دیا. کہا اچھا اتنی اجازت ہے کہ بیٹھ جاؤں, کہا اجازت نہیں ہے, حکم ہے کہ کھڑے کھڑے قبضے روح کر لو. قبضے روح کیا, جنازہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑا ہوا ہے عصا کے سہارے, روح نکل کے چلی گئے, لے گئے ملک الموت. پری اور جن لگے ہوئے ہیں, سیسا پگھلا کے, تانبا پگھلا کے دیوار بن رہی ہے کہ پیغمبر حاکم کھڑا دیکھ رہا ہے. اللہ کے جبین مشیت پہ شکن پڑ گئی کہ بعد موت بھی تمہارا اقتدار چل رہا ہے. دیمک کو حکم ہوا کہ جا کے عصا کھاؤ, عصا کو دیمک کو حکم ہوا کہ جا کے کھاؤ. عصا نے جیسے ہی عصا کی نوک دیمک نے کھائی وہ ٹوٹی, جنازہ سلیمان زمین پہ گرا, جتنے بھی رعایا سے سب تتر متر ہو گئے کہ یہ تو گزر چکے دنیا سے. اب سمجھ میں آیا کہ چاہے نبی ہو اور حاکم وقت ہو, خلاؤں پہ حکومت ہو, مگر جب کوئی اللہ کا نمائندہ ملک الموت چونکہ اذن لے کے آ گیا ہے لہذا وہ کسی سے تازہ اذن نہیں لیتا, چاہے نبی ہو. اب دو واقعوں سے مسلمان انکار کرے تو جانے ہر کتاب میں ہے. بھائی دو موقع ہیں در سیدہ پر, ایک جبرائیل آیا ہے چادر تطہیر کے باہر آ کے کھڑا ہوا,
کھڑا ہوا. حدیث کیسا آپ کو سب کو یاد ہے عربی لفظوں کے ساتھ جب اللہ نے تعارف کر پوچھا کون ہے ان کا, ساری کائنات نہ پیدا کرتا اگر یہ 5 نہ ہوتے چادر کے نیچے, تو اللہ سے اذن کہہ رہے آتا سنو لی لِيَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسًا, کیا تیرا اذن ہے کہ میں ان 5 کا چھٹا بن جاؤں؟ اللہ نے کہا قد اذنت لک, میں نے تو اذن دے دیا. اب چادر کے باہر آیا کہتا ہے سلام کر کے اتاذن لی انت یا رسول اللہ. محمد و آل محمد کی منزل کیا ہے؟ اے رسول اللہ, کیا آپ لوگوں کی اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ بھائی جو اللہ سے اذن لے کر آتا ہے وہ اذن نہیں لیتا. بھائی ایک موقع جبرائیل ہے چادر کے باہر, اور ایک موقع ہے پیغمبر کی وفات و شہادت کے قریب ملک الموت جو در پہ اجازت لے رہا ہے, اذن لے کر آیا. جس نے سلیمان کو مہلت نہ دی وہ در سیدہ پہ کھڑا ہے. تو جو اللہ سے اذن لے کر آتا ہے وہ کسی مخلوق سے تازہ اذن نہیں لیتا. مگر ہر روایت یہ کہتی ہے, زمخشری نے بھی یہی لکھا ہے حدیث کسا میں آیت تھی کا نزول, کہ وہاں سے اجازت لے کر آیا اور پھر باہر کھڑے ہو کے اجازت لے رہا ہے. کیا مذاق کر رہا ہے, کیا شوخی کر رہا ہے؟ بھائی یہ اللہ کے مؤدب معصوم فرشتے ہیں, یہ منافق انسانوں کی طرح بدتمیز نہیں ہے. تو سنجیدہ نہیں ہے تو کیا مذاق کر رہا ہے؟ جو اذن لے کر آیا ہے دوبارہ اذن کیوں مانگ رہا ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب اذن مانگنے کا مطلب کیا ہوا؟ یا ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ تو مرحلہ آسان لگ رہا ہے کہ مل گیا تھا اذن. میں جس زاویے پہ لا رہا ہوں آپ آئے میرے ساتھ. یہ تو اتفاق یا جو بھی کہے منصوبہ اللہ جانے, اہل بیت اس کے رازدار جانے. اذن مانگنے کا مطلب ہے یا ملے گا یا نہیں ملے گا. در سیدہ پہ کھڑے ہوئے جبرائیل بھی اور اسرائیل بھی دونوں موقعوں پر اذن مانگ رہے ہیں. مانگنے کا مطلب ہے ملے گا اذن یا نہیں ملے گا. مل گیا تو بڑا آسان ہے. تصور کریں اگر اذن نہ ملتا تو کیا ہوتا, اور یہ ذہن میں رہے کہ اس نے خدا لے کر آیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. غور کریں تو سمجھ میں آئے گی منزل اہل بیت. اذن مل گیا تو سمجھ میں آ رہی ہے بات. اگر نہ اذن ملتا تو کیا ہوتا؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس آپ یہ سمجھ لیں, پہلا تو پروردگار کا اعتبار, پروردگار کا اعتبار, یعنی یہ کہنا پڑے گا کہ دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اہل بیت جانتے نہیں ہیں, فاطمہ جانتی نہیں ہے کہ یہ اس نے خدا لے کر آیا ہے, بلکہ وہ جانتی ہے کہ اس نے خدا لے کر آیا ہے. مگر یہ پھر سے اذن لے رہا ہے جبکہ اس نے خدا لے کر آیا ہے. تو اس کا مطلب جملہ سنبھالے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اذن خدا مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اہل بیت کی دستخط نہ ہو جائے. ایک اور صلوات سے نوازے محمد. بالکل ایک صلوات بلند آواز سے پڑھے اسے. اللہم صلی علی محمد
मुकम्मल भरोसा है बल्कि नाज है। अभी तो इनके हवाले है, मशीयत ने अपनी आबरू इनके हवाले की है। क्या कहने कि तुम हमें पहचानवाओ, अब ये तुम्हारा मेयार है, जैसा चाहो मनवा लो। सुन रहे हैं जुमला? जैसा चाहो मनवा। इतने भरोसेमंद है कि अल्लाह ने कहा, उन्होंने कहा ना कि बिना ओबेदर रहमान, बिना ओरफर रहमान, हमारे वसीले से, हमारे सबब से रहमान पहचाना गया, हमारे वसीले से रहमान माना गया, परस्तिश की गई। तो जैसा इन्होंने मनवाया वैसा ही तो माना गया। तवज्जो है कि नहीं है? भाई अल्लाह को मानने में तो इतना भरोसा, मगर अहकाम शरीयत में इन पे भरोसा नहीं है, इनके इक़दामात पे भरोसा नहीं है। अगर इनके किरदार पे भरोसा है और ये बेहैब हैं, और आयत तफसीर कह रही है, तो अब ये तलवार चला के गला काटे तो बेमोतबर है, और अगर गला कटवा ले तो मोतबर है। इतने मोतबर है ये, क्योंकि नूर खुदा, अव्वल मखलूक, सादिर अव्वल, बेऐब सादिर अव्वल, ऐसे बेऐब कि जैसे किरणों का रिश्ता सूरज से होता है। किरणें सूरज नहीं है, मगर सूरज से जुदा भी नहीं है। बस अजीजों, खत्म कर देता बात, मगर एक जुमले में आपको मंजिल तक ले जाना चाहता हूँ, बहुत बेदार। वक्त हो चुका मुकम्मल, बल्कि मुतजाविज हो रहा है कि ये तशबीह जो दी है कि हम शुआए शम्स हैं, वो आफताब अहदियत है। हम इस्मत की और आफताब अहदियत की शुआएं हैं। हमारे जरिए आफताब अहदियत पहचाना गया। हम सूरज की किरणें हैं, हमको सूरज से कोई जुदा नहीं कर सकता। जैसे किरणों को सूरज से जुदा नहीं किया जा सकता। अगर कोई खंजर भी किरणों पे मारे, खत्म है मेरी बात। इमाम की तशबीह है, मतलब क्या है इसका? सूरज से तशबीह है। अगर किरणें नजर आ रही हैं, कोई तलवार और खंजर लेके अगर किरणों को काटे, तो क्या किरण सूरज की कटी है कभी तलवार से? हद से हद वो उसके सफर को रोक सकता है, मगर किरण कटती नहीं है। तलवार अगर मारी जाएगी तो किरण कटेगी नहीं, बल्कि अपने मस्तर में पलट जाती है। शुआए शम्स अहदियत है। जब इनके वजूद की किरणों पे खंजर और तलवारें चली, तो कोई उन्हें काट न पाया, बल्कि मस्तर अहदियत में वापस चले गए। भाई इसीलिए तो हुसैन से अल्लाह ने कहा, इरजई, वापस आ जा, ऐ मेरी किरण, वापस आ जा। यही है फलसफे शहादत अहले बैत। ये अल्लाह आफताब अहदियत की शुआएं हैं। इनको किसी ने काटना चाहा तो ये कटी नहीं है, बल्कि अपने मस्दर में जहां से आई थी वहां जम हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब ही यही है, और ये कलमा इन्हीं को ज़ेब देता है कि हम जहां से आए हैं अल्लाह की तरफ बराह रास्त वहीं पलट के जा रहे हैं। अजीजों, यही मिशन लेकर हुसैन आगे बढ़े थे, बल्कि ये आफताब अहदियत की किरण भी है और महताब इमामत भी है। ये खुद इमामत का सूरज है। हुसैन अपनी किरणों को लेकर चले, एक एक किरण को समेट रहे। छोटी किरणें भी हैं, बड़ी किरणें भी हैं, हर तरह की किरणें हुसैन के साथ हैं, मगर हर एक जो है वो अपने मरकज और मस्दर के तारुफ में मुकम्मल है। मैंने कल अर्ज किया था कि हर एक को करबला की नुमाइंदगी की फिक्र थी। जहां ज़ैनब को सैयदा ने तैयार किया, जहां कासिम को हसन ने आमादा किया, जहां हुसैन मोहम्मद के नुमाइंदे थे,
وہاں علی کو بھی اپنی نمائندگی کی فکر تھی. علی کا نمائندہ میدان کربلا میں کون ہے؟ وہ ہے کہ جسے علی نے راتوں کو دعاؤں میں مصلی پہ اپنے اللہ سے مانگا. آپ اندازہ لگائیں، عباس دعائے علی ہے. علی کو محمد نے مانگا تھا. محمد کی دعائیں ہیں، علی کو مانگا تھا. وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. محمد کو علی نے مانگا، محمد نے علی کو مانگا، علی نے عباس کو مانگا. عظمت عباس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ جس کے پاس حسن اور حسین کے جیسے بیٹے ہیں، سیدہ شباب اہل جنت، اہل جنت کے سردار، جوانان جنت کے سردار. اسی لیے ڈاکٹر صفدر حسین نے عجب بیت کہی کہ تیری جلالت کردار کی ضمانت ہے. مولا عباس سے مخاطب ہو کر کہ تیری جلالت کردار کی ضمانت ہے. علی کے دل میں تیری آرزو حسین کے بعد، جس کے پاس حسن اور حسین کے جیسے بچے ہوں، وہ ایک بار یہ تمنا کر رہا ہے، بھیا عقیل مجھے کوئی بہادر خاندان بتائیے کہ جس کی شیر زن اور بہادر خاتون سے میں نکاح کروں، تاکہ ایک شیر کا جیسا بچہ پیدا ہو جو میدان کربلا میں میرے کام آئے. عباس امامت کو چھوڑ کر علی کے نمائندہ مطلق ہے کربلا. منصب امامت کو چھوڑ کر پورا نمائندہ مولا کائنات کا، شیر خدا کا شیر. حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ جب چچا اور بھتیجے عباس و علی اکبر جب مدینے میں ایک ساتھ نکلتے تھے تو لوگوں کا ہجوم لگ جاتا تھا حسن و جمال دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ ایک شبیہ رسالت ہے تو ایک کا لقب ہی ہے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند. اور ایسا بہادر کہ جس کی بہادری کا امتحان لیا تھا علی نے. صفین کے معرکہ 13-14 کی عمر، چہرے پہ نقاب ڈال دی، گھوڑے پہ سوار کر کے جو عباس گھوڑا مہمیز کر کے فوجوں پہ ٹوٹے تو چہرے پہ نقاب تھی. انداز حملہ یہ بتا رہا تھا اور فوجیں یہ کہہ کے بھاگیں کہ دیکھو اب تک تو علی کے جانثار آ رہے تھے مگر اب علی آ گئے ہیں چہرے پہ نقاب ڈال کر. یعنی ساری فوج کو یہ یقین تھا کہ علی آ گئے ہیں. یہ بات اور ہے کہ کسی حملے میں چہرے سے نقاب ہٹی تو دشمن سمجھے کہ یہ علی نہیں ہے بلکہ علی کا لال ہے، علی کا شیر ہے، علی کی تصویر ہے. راتوں کو حفاظت کے لیے تعینات کیا ایک باغ کے اوپر. واقعہ ہے، تصور یعنی کس طرح سے علی تیار کر رہے تھے عباس کو، اس طرح کے واقعات کی جھلکیاں ملتی ہیں. فوج کی ایک حفاظت کے لیے باغ کی، عباس کو رات کو معین کیا. رات گئے، پچھلے پہر حملہ کیا نقاب ڈال کے مولا نے. صبح ہوئی، عباس آئے، کہا بیٹا سب خیریت رہی؟ کہا ہاں بابا الحمدللہ. ایک کوئی سوار آیا تھا چہرے پہ نقاب ڈال کے اور وہ باغ پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا. میرا اس سے مقابلہ ہوا، بابا اسے پسپا کر دیا ہم نے، اس کو شکست کھا کے جانا پڑا. آپ کا بیٹا ہوں نا. علی نے بڑے تجسس کی نظروں سے عباس کے چہرے کو دیکھا. دوسری رات پھر حملہ کیا، پھر صبح حال پوچھا. کہا کیا ہوا؟ کہا آج اس سے شدید حملہ وہ کر رہا تھا مگر آپ کے شیر سے کہاں پا سکتا ہے. پھر علی حسرت سے دیکھ کے رہ گئے. تیسری رات پھر حملہ کیا، پھر صبح پوچھا کیا رہا؟ کہا بابا تھا تو اکیلا مگر آج عجب انداز تھا، اکیلا تھا، ہر چہار جانب سے حملہ کر رہا تھا جیسے کوئی لشکر آ گیا ہو مگر بابا میں نے اسے پسپا کر دیا. بس یہ کہنا تھا کہ علی نے بڑی حسرتوں کے ساتھ اور کیا عباس کو اپنے کلیجے سے لگایا اور رونے لگے اور کہنے لگے اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ کربلا میں میری نمائندگی کا حق ادا ہوگا.
بس عزیزو چند فکرے ہیں اور زحمتیں تمام کر رہا ہوں. آج آپ کو اس کا ماتم کرنا ہے کہ جیسے فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے. سنو گے عزادارو، ایک ذاکر نے خواب میں دیکھا، وہ جابر درگاہ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا. اس نے مولا عباس خواب میں آئے اور کہا، جناب سیدہ خواب میں آئی اور کہا کہ اے ذاکر، تو میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتا، تم میرے بیٹے کی مصیبتیں نہیں پڑھتا. اس ذاکر نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے ہی کی مصائب پڑھتا ہوں. وہ کربلا کا مجاور تھا. کہا میں آپ کے بیٹے ہی کے مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں، تو میرے لال میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتا. کہا بی بی. وہ رونے لگا. میں ہر وقت یا حسین کرتا ہوں، میں ہر مجلس میں حسین ہی کے مسائل بیان کرتا ہوں. تو جناب سیدہ نے کہا، ہاں ہے میرا حسین بیٹا، مگر عباس میرا پہلے بیٹا ہے. اے ذاکر، میرے عباس کے تو مسائل بیان کیا کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون محشر جو فرش اعضاء پہ بیٹھی ہیں، انہیں مصائب عباس بہت پسند ہے. آزادارو، ارے بی بی کو پرسا دو اس تصور کے ساتھ کہ بی بی ارے ہماری کوتاہیوں کو معاف کریں گی. اے بی بی، ارے آپ کے نونہالوں کا ماتم کر رہے ہیں، ہمارے رسوموں کے نذرانے کو قبول فرمائیے. عزادارو، شب عاشور ظاہر ہے کہ ہر فدیہ تیار ہو رہا ہے. ایک بار عباس خیموں کا تلایا پھرتے پھرتے ایک بار خیمہ حضرت ام کلثوم میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زانوں پہ سر نہڑائے ہوئے جناب ام کلثوم رو رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیسی بہنیں تھیں اور کیسا بھائی تھا. عباس نے کبھی بہنوں کا گریہ نہ دیکھا، اتنی ڈھارس تھی. جب ام کلثوم کو روتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑ کے زانوں کو دیکھ کے کہا، بی بی، ایک شہزادی، غلام کی زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ آخر کیا سبب ہے؟ جناب ام کلثوم نے آنسوؤں کو پوچھا. آئے میرے شیر، رونے کا سبب یہ ہے کہ کل قربانی آل محمد کا دن ہے. ہر بی بی اپنی اپنی قربانی اپنے فدیہ حسین میں نثار کرنے کے لیے تیار کر رہی ہے، مگر میں تو بے اولاد ہوں، میں بدقسمت ہوں، میرے پاس کوئی ہدیہ نہیں ہے تو حسین کے قدموں پہ نشاور کروں. عباس نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا، اے بی بی، یہ آپ کا فدیہ ہے، اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا. شب عاشور کا ایک منظر اور ہے کہ زہیر ابن قین ایک بار مولا سے کہنے لگے کہ اے مولا عباس، آپ سے گفتگو کچھ تنہائی میں کرنی ہے. گھوڑے پہ سوار عباس کنارے آئے اور کہا، کہو زہیر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بس کہا کہ اتنا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو خیال ہے کہ آپ کے بابا علی ابن ابی طالب نے آپ کو کس دن کے لیے پیدا کیا تھا. بس اتنا یاد دلانا تھا مولا. جسارت معاف. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے یہ جملہ سنا، ایک بار شیر نے انگڑائی لی، رکابوں کے تسمے ٹوٹے، رہوار کا شکم زمین سے لگا اور ایک جملہ کہا، اتشجعنی مثل ھذا اليوم یا زہیر. اے زہیر، آج کے جیسے دن بھی کیا مجھے شجاعت کا جوش دلانے کی ضرورت ہے؟ صبح ہونے دینا، بس اجازت مل جائے تو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے خیبر و خندق فتح کیا گیا تھا. آزادارو، ارے یہ ولولہ ہے، یہ جوش ہے جس کی خلقت کی غرض ہی نصرت حسین ہو، اس کا کیا عالم رہا ہوگا. آزادارو، جب صبح ہو، ارے بازار موت گرم ہوا. عباس کا بڑا سخت امتحان تھا. اون و محمد کے لاشیں، اون و محمد عباس کے سامنے مارے گئے، مگر ستم تو یہ ہے، غضب تو یہ ہے، امتحان تو یہ ہے کہ حسین تنہا لاشیں اٹھا کے لائے ہیں، مدد بھی عباس سے نہیں لی ہے. قاسم کی لاشیں پامال تنہا اٹھا کے لائے. تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جب کوئی مونس و یاور نہ رہ گیا، بناوایت کہ صرف ایک بیٹا حسین کا شبیہ رسالت رہ گیا اور عباس رہ گئے. ایک بار ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھے، اے میرے مولا، اب سینہ تنگی کر رہا ہے، اے میرے مولا، مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حسین اجازت نہیں دے رہے تھے. ایک بار یہ کہا کہ اے میرے مولا، دشمن تانے دے رہے ہیں، بابا نے اس دن کے لیے پیدا کیا، ماں نے لوریوں میں یہی کہا کہ غلام ہے تو فدیہ حسین ہے، پھر مجھے کس لیے کربلا لے کر آئے تھے؟ اگر آپ کو اجازت نہیں دینی تھی جنگ کی. ایک بار حسین نے کہا، بہانے تلاش کر رہے ہیں حسین، اے میرے شیر، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، علمدار لشکر مارا جاتا ہے تو
تو لشکر بھی منتشر ہو جاتا ہے. دل پہ چوٹ لگی, لاشوں کی طرف نظر کر کے کہا, اے میرے مولا وہ لشکر کہاں رہ گیا کہ جس کا میں علمبردار ہوں؟ میرے سپاہی تو زخم کھا کے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں, اب حسین سے رہا نہ گیا. اتنا کہا, اے میرے شیر میں اجازت دوں گا, مگر اگر ہو سکے تو سکینہ کے لیے, بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ, یہ 3 دن کے پیاسے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ عباس آئے, در خیمہ پر آئے اور اب سکینہ کو پکارا. چچا کی آواز سنی, ارے دل کو ڈھارس ہوئی. کہا کیا ہے چچا؟ کہا مشک لے آؤ. پیاسی بچی نے جیسے ہی مشک کا نام سنا, ارے بچوں سے کہا کہ آؤ چچا پانی لینے جا رہے ہیں. سوکھی ہوئی مشک کے عباس کو دی. روایت کہتی ہے کہ ابھی تک عباس گھوڑے سے اترے نہیں تھے, مگر زینب میرے خیمہ پہ آئی. کہا اے میرے شیر ذرا خیمے میں آ جا. عباس اترے, زینب کے قریب آئے اور ایک بار کہا حکم فرمائے شہزادی. ایک بار بڑی حسرتوں سے دیکھا اور کہا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ارے کوفے کا زمانہ, بابا کی حکومت, میرا بچپنا تھا. بام در پہ بابا کی گود میں بیٹھی تھی, بابا گلے سے لگائے تھے کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا تو میرے بازو سے ردا ہٹ گئی. بابا نے میرے بازوؤں کو چومنا شروع کیا. میں نے سبب پوچھا, بچپنا تھا میرا, میں نے سبب پوچھا تو بابا نے کہا اے بی بی یہی کوفہ ہوگا کہ ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی. میں نے خوف کے عالم میں سبب تو نہ پوچھا, زمانہ تو نہ پوچھا, مگر دل کو ایک دھارس ہمیشہ رہی. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. دھارس یہ رہی کہ جس کے 18 برابر کے بھائی, جس کا عباس کا جیسا شیر ایسا بھائی, کہ کسی کے مجال ہوگی کہ بہن کے بازو میں رسی باندھے. میرے شیر, ارے یقین آ گیا, یہ وہی وقت آ گیا. یا خدا حافظ, حضرت من اللہ, وزاداروں ایسے دو کہ جیسے سیدہ عباس کو دے رہی تھی. بس ایسا ختم ہے, بس 2 دن آزا اور ہے, اس میں بعد خدا حافظ. عباس کو جتنا رونا ہو رو لو, آزاداروں, بس آزاداروں. عباس باہر نکلے, حسین کی خدمت میں آ کے اسے اذن طلب کیا. حسین نے کہا ٹھہر جا میرے شیر, ٹھہر جا میرے شیر. علم عباس کے ہاتھ میں جو تھا, علم کا فرہرا کھولا, اس پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. ارے اسے مٹایا, اپنے خون سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے عباس چلے مشق سکینہ, مگر حسین نے آگے بڑھ کے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ لیا. شیر نے مڑ کے دیکھا, ارے آقا پانی لینے جا رہا ہوں, تو کہا تلوار نہ لے جاؤ عباس. کہا اچھا آقا, ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دے دیجئے. ایک ٹوٹا ہوا نیزہ, وہ اپنے لیے نہیں, سکینہ کی مشق کو بچانے کے لیے. بس سنو آزاداروں, ارے آئے ہزاروں کے لشکر کو فقط فرات کے راستے سے ہٹایا. نشیب میں فرات, گھوڑا لے کے نشیب میں اترے, پانی میں اتر آئے. بھاگا ہوا لشکر پھر سے جمع ہو گیا. سوکھی ہوئی مشق دیر میں بھری, مشق کو بھر کے ارے عباس نے ہاتھ میں لیا. اب گھوڑے پہ سوار ہو کے پستی سے بلندی کی طرف آ رہے ہیں. بلندی سے پستی کی طرف جانا آسان ہے, مگر مشق لے کے عباس بلندی کی طرف جا رہے ہیں. نہ جانے کس طرح اوپر آئے عباس. بس سنو گے آزاداروں, ادھر جیسے ہی مشق بلند ہوئی, سکینہ در خیمہ پہ کھڑی بچوں کے ساتھ کہتی ہے, اے بچوں, وہ بابو آ رہے ہیں چچا, وہ مشق نظر آ رہی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ مشق قریب آتی چلی جا رہی ہے, مشق قریب آتی چلی جا رہی ہے. سکینہ جو ہے وہ خوش ہوتی چلی جا رہی ہے, یہاں تک کہ
ایک بار علم جھکا، جھک کے پھر بلند ہو گیا، پھر اور قریب آیا، پھر ایک بار جھک گیا، پھر بلند ہو گیا، پھر اور قریب آیا۔ اب جو عزاداروں ایک بار جو علم قریب آ رہا تھا وہ قریب آتے آتے دور جانے لگا، مگر اب جو ایک بار جھکا تو علم پھر بلند نہ ہوا، ننھا دا سر دھک سے ہو کے رہ گیا۔ جب پہلی بار جھکا تھا تو دائنا ہاتھ کٹا، جب دوسری بار جھکا تو بایاں ہاتھ کٹا، مگر شیر، ارے شیر نے کیا کیا کہ مشق سکینہ کو دہن میں دبایا، جیسے شکار اپنے شیر کو دبائے ہوتا ہے۔ ارے زانووں سے رہوار کو دبا کے مہمیز کیا اور شانوں سے علم کو سنبھالا، اور رہوار سے فقط اتنا کہہ رہے ہیں، اے میرے باوفا گھوڑے فقط سکینہ تک پانی پہنچا دے، خیمے تک پانی پہنچا دے۔ بس عزاداروں ابھی عباس نہیں رکے تھے، خون حیات بہ رہا ہے، مگر چلتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک بار ارے ہرملہ کا ایک تیر مشق سکینہ میں لگا، جیسے ہی پانی بہنا شروع ہوا یہ کہہ کے رہوار کو موڑ دیا کہ اب خیمے جا کے کیا کروں گا۔ عزاداروں ارے ایک دور سے کرا عباس کے سر میں لگا، بس مجلس تمام ہے دو جملوں میں، بس مجلس تمام ہے۔ ارے عباس نے اپنے ایک ذاکر و مجاور سے خواب میں کہا، ارے تو میری مصیبت نہیں پڑھتا۔ ذاکر نے کہا میں آپ ہی کے مسائب پڑھتا ہوں۔ کہا تو میری وہ مصیبت نہیں پڑھتا کہ جو کسی پہ نہیں پڑی تھی۔ اے ذاکر ارے جو بھی شہید گھوڑے سے گرا اس کے پہلے آپ کا چہرہ